नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। पाकिस्तान का निज़ाम और पाकिस्तान खुद स्टक है और मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, और निज़ाम जो कायम किया गया था रजीम चेंज ऑपरेशन से लेके अब तक, और ख़ास तौर पे 8 फरवरी 2024 के बाद जो एक जाली निज़ाम कायम किया गया, अब तमाम के तमाम इदारे, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स अंदरूने खाना इस बात पर मुत्तफिक और मुत्तहिद नजर आते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चल रहा, पाकिस्तान नहीं चल रहा, और पाकिस्तान ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल स्टक है, और मरियम एंड शहबाज कंपनी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुके हैं, और ये किसी किस्म का भी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये दूध पीने वाले मजनू हैं, और ये दूध पी रहे हैं और हम इनको दूध पिला रहे हैं। और ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की जो रियासत है वो उसकी बात कर रहा हूँ, मैं फर्द वाहिद की बात नहीं कर रहा। फर्द वाहिद की सोच कब तब्दील होगी, मेरा ख्याल है कि उनको बताने की और एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है शरीफाना तरीके से। तो लेकिन पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स इस बात पर मुत्तफिक और मुत्तहिद नजर आते हैं कि ये जो इलेक्शन चोरी के बाद फरवरी विजन 2024 फरवरी 24 का इलेक्शन चोरी करने के बाद जो निज़ाम कायम किया गया, वो निज़ाम इस वक्त अपनी मौत आप मर चुका है, और इसमें कोई सकत नहीं है और कोई कुछ इसमें जान नहीं है। और इसके साथ हम जितनी देर चिमटे रहेंगे और इसको जितना ज़्यादा सहारा दिया जाएगा, नुकसान पाकिस्तान का होगा, और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। ये एक कलेक्टिव अप्रोच है, कलेक्टिव विजडम है, इज्तिमाई शऊर है, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। और हो सकता है कि फिल वक्त आपको ये बातें शायद कहें कि जनाब ये बातें दुरुस्त नहीं, और आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा और कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एक है फर्द वाहिद फील्ड मार्शल, और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल सोच, इज्तिमाई सोच। तो इज्तिमाई सोच जो है, ये विजन था जनाब फील्ड मार्शल का, और वो इस विजन को लेके आगे चलना चाह रहे थे, और तमाम इदारे उनके साथ खड़े थे, और कंधे से कंधा और टखने से टखना मिला के उनके साथ खड़े थे, डट कर खड़े थे, और जो वो कहते थे वो कर देते थे। और इस दौरान बहुत कुछ पाकिस्तान के अंदर फिस्तायत बर्पा की गई। वो सारी सूरत हाल आपके सामने है, रिपीट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब एक और उफ्ताद आन पड़ी है, और वो ये है कि अब तमाम के तमाम इदारे जो हैं वो तंग आ चुके हैं, और तमाम स्टेक होल्डर्स तंग आ चुके हैं कि आखिर कब तक ये फिस्तायत इसी तरह बर्पा होती रहेगी। और दूसरा ये कि मरियम साहबा और शहबाज शरीफ साहब, यानी कि आले शरीफिया जो है वो इख्तदार के मजे मुसलसल लूट रहे हैं, माल बनाओ मुहिम पे लगे हुए हैं, और हर तरह का एंजॉयमेंट उनकी चल रही है। लेकिन वो मिलिट्री लीडरशिप का और एस्टेब्लिशमेंट का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं, और जो उनसे तवक्को की जा रही थी कि उनको भरपूर तरीके से एक विकेट दे दी गई है, और अंपायर भी उनका, और फील्डर भी उनके, और तमाशाई भी उनके, और मुखालिफ टीम भी हाथ पैर बांध के उनके फेंक दिए गए हैं उनके सामने। लेकिन इसके बावजूद ये आले शरीफिया जो है, जिसको नून लीग कहते हैं, आले शरीफिया जो है वो नाकाम रही है, और वो किसी किस्म का भी एक पॉलिटिकल बयानिया बनाने में नाकाम रही, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप का दिफा करने में नाकाम रही, दानिस्ता या नादानिस्ता। बल्कि उन्होंने ख़ास तौर पे जब जब मौका मिला, उनके और उनके तरफदारों ने ऐसा बयानिया बनाया और ऐसा बयानिया घड़ा और ऐसी खबरें दी जिसका नुकसान जो है वो अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा और पाकिस्तान की फौजी क़यादत को पहुंचा। और उससे ख़ास तौर पे नोटिफिकेशन के दौरान जो कुछ हुआ
اس کے بعد معاملات بالکل واضح طور پر نظر آ گئے. اور ابھی بھی اس وقت جو دو گروپس متحارب گروپس ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ شہزاد اکبر نے یہ خبریں نہیں دی اور شہباز گل نے نہیں دی, عمران ریاض نے نہیں دی, صابر شاکر نے نہیں دی, اور کسی بھی باہر بیٹھے جرنلسٹ نے یہ خبریں نہیں دی. بلکہ یہ خبریں کہاں سے جنریٹ ہوئیں؟ وہاں سے جنریٹ ہوئیں جو طرفدار تھے جاتی عمرہ کے, اور جو طرفدار تھے مریم صاحبہ کے, اور جو طرفدار تھے یا ماؤتھ پیس تھے اسٹیبلشمنٹ کے. ان دانشوروں نے, ان صحافیوں نے, ان اینکر پرسن نے ایسی خبریں دیں کہ ایسے لگا کہ جیسے جی ایچ کیو میں گھمسان کا رن چل رہا ہے, لڑائی چل رہی ہے, گریبان پکڑے ہوئے ہیں, اور کون بنے گا ڈی جی آئی, کون بنے گا سی ڈی ایف, کون بنے گا ڈپٹی آرمی چیف, کون بنے گا اسپیشل کمانڈر, اور اس طریقے سے وہ وہاں پہ ایسا لگا. اور یہ خبریں کون دے رہا تھا؟ جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں وہ دے رہے تھے, اور ان کے ماؤتھ پیس اور ان کو مکمل طور پر تحفظ حاصل ہے. لیکن یہ سارے کا سارا ملبہ کس پہ گرایا جاتا ہے؟ یہ ملبہ گرایا جاتا ہے بیرون ملک بیٹھے ان دوستوں پہ, ان صحافیوں پہ جو کہ از خود اس فسطائی نظام کے ستائے ہوئے ہیں اور جھوٹے بے بنیاد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, فسطائیت کا شکار ہیں. اور ان پہ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں ان پہ, اور جو بھی ہلکی سی تنقید کرتے ہیں وہ سارے کے سارے آف ایئر قرار دیے گئے, تمام کے تمام میڈیا بند کر دیا گیا. اور لیکن جو جاتی عمرہ سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہر روز ایک نیا بیانیہ اور ایک نئے دھمکی امیز بیان کے ساتھ, دھمکی امیز پروگرام کے ساتھ آتے ہیں اور ملٹری لیڈرشپ کے کپڑے اتارتے ہیں, ان کو ننگا کرتے ہیں اور ان کو رسوا کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. لیکن انہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہتا, اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو کچھ کہنا چاہیے, ان کا حق ہے یہ وہ رپورٹنگ کریں. لیکن ان کا ملبہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیرون ملک بیٹھے یا باقی جو اندرون ملک ہیں جو آپ کی بات نہیں سن رہے اور جو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, جو آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, ان اینکر پرسنز پہ ڈال دیا جائے اور ان کو آف ایئر کر دیا جائے. سہراب برکت کو گرفتار کر لیا جائے, آغا سرور کو گرفتار کر لیا جائے, رائے غلام علی کو گرفتار کر لیا جائے, اور بے شمار صحافیوں کو آپ آف ایئر کر دیں. تو اس لیے یہ جو ساری کھیل ہے یہ الٹیمیٹلی جو اس وقت چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے جناب. اگر آپ دیکھیں کہ اتنا نقصان عمران خان, پی ٹی آئی نے اور متحدہ اپوزیشن نے نہیں پہنچایا ملٹری لیڈرشپ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو, جتنا نقصان اس وقت بھی جاتی عمرہ آل شریفیہ انڈائریکٹلی خاموشی سے باریک وارداتیں کر کے پہنچا رہے ہیں. ان سے چھٹکارا تو حاصل کرنا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں تو میرا خیال ہے کہ اگلے 4 مہینوں کے اندر, یعنی کہ 30 اپریل تک, مجھے نہیں لگتا کہ جو اس وقت سیاسی منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیاسی منظرنامہ آپ 30 اپریل کو دیکھ سکیں گے. یہ مجھے آپ کو 120 دن بتا رہا ہوں, 120 دن 125 دن بنتے ہیں, تو 120 دن 125 دن میں یہ سارا سینیریو جو ہے وہ مجھے ایز اٹ از لگتا نہیں ہے کہ اسی طرح رہے گا. اور اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ظاہر پالیٹکس ہے, اور مین ٹو مین, کیس ٹو کیس, اور اس میں بیہیویئر بہت زیادہ ہوتے ہیں جی, ان کا بڑا عمل دخل ہے بیہیویئرس کا, کہ کون کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے اور کون کیسے کھیلتا ہے. تو یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ سوچ پختہ ہو چکی ہے, اور اس پختہ سوچ کے نتیجے میں اب کچھ کرنا چاہتے ہیں. کچھ, میں یہ نہیں کہتا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اسکرپٹ ذرا تھوڑا سا گنجلا سا ہے, جو نیا اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے وہ تھوڑا سا مشکل سا ہے, ٹرکی سا ہے. تو لیکن ایک چیز, ایک نقطہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, یہ سارے کا سارا نظام ناکام ہو چکا ہے, یہ اپنی موت آپ مر چکا ہے. جو ہائیبرڈ پلس نظام تھا اور آل شریفیہ کو بیساکھیاں دینے کا جو پلان تھا, جو پروگرام تھا, وہ فلاپ ہو چکا ہے. اور آل شریفیہ, نون لیگ, شریف صاحب, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, یہ ان پہ
یہ لگا دیا گیا ہے، اور اب ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ پنجاب میں یہ ان کو فری ہینڈ دیا گیا پنجاب میں بے شمار، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ہمیں مرکز ملے نہ ملے پنجاب ضرور ملنا چاہیے اور مریم صاحبہ کو ملنا چاہیے، وہ دے دیا گیا۔ لیکن پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ کل ہی ماورائے عدالت اتنے قتل ہو رہے ہیں، وہ ایک محکمہ CCD بنایا ہوا ہے، اور اب وہ ہائی کورٹس تک معاملات پہنچ گئے ہیں۔ ایک ہی خاندان کے 5 لوگ مار دیے گئے، 3 بھائی، ایک داماد، ایک بیٹا اڑا دیے گئے، اور یہ ایک اس کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا ہے کہ سینکڑوں قتل کر دیے گئے ماورائے عدالت، اور اتنے قتل کیے گئے پنجاب میں، اتنے ان مبینہ متنازع پولیس مقابلوں میں قتل ہو چکے ہیں، CCD کر چکی ہے کہ آپ اتنی اموات جو ہیں وہ بلوچستان میں نہیں ہوئی، جو دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے، جہاں پہ وہ ہے بغاوت کا سامنا ہے، جہاں پہ ملیٹنسی ہے، وہاں پہ اتنے قتل نہیں ہوئے۔ اور خیبر پختونخوا میں جو آپریشن چل رہے ہیں، فوجی آپریشن چل رہے ہیں، ان میں اتنے قتل، دونوں صوبوں کو ملا کے اتنے قتل نہیں ہوئے جتنے قتل پنجاب میں ہو چکے ہیں CCD کے امبریلا کے نیچے، اور اب معاملات ہائی کورٹس تک پہنچ چکے ہیں۔ دوسرا، ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے کہ پنجاب میں کرپشن جو ہے وہ عروج پہ ہے، اور اس میں ایک انہوں نے آرڈیننس بنایا جائیدادوں سے بے دخل کرنے کا، کہ ایک ریونیو آفیسر یعنی کہ تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر، یہ جو ہے وہ جائیداد سے بے دخل کر سکتا ہے۔ اب وہ لاہور ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اس کو سیٹ اسائڈ اس کو کر دیا، اس کو سسپینڈ کر دیا کہ یہ نہیں، اور بڑا سخت آرڈر لکھوایا ہے۔ اور اس پہ یہ ایک گورنمنٹ کا ایک آیا تھا وہ آرڈیننس سے متعلق یہ قانون تھا، اس کو بدل دیا گیا۔ اب اس پہ ایک فیصلہ آ گیا، اور یہ فیصلہ وہی عدالتیں دے رہی ہیں جن کے اتنے اپنے جج ہیں، وہ دے رہے ہیں، اور ان کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو انہوں نے اس قانون کو معطل کر دیا، اس آرڈیننس کو، اور اس کی تکلیف یہ پہنچی مریم صاحبہ کو، CM صاحبہ کو، جعلی فارم 47، وہ باقاعدہ طور پہ سامنے آ گئیں کھل کے، اور انہوں نے لتاڑنا شروع کر دیا، دھمکانا شروع کر دیا، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم، ان کو پہلے مریم صاحبہ نے سخت سٹیٹمنٹ دیا، اور جب سخت سٹیٹمنٹ دیا اور لاہور ہائی کورٹ کو ہی پڑ گئی کہ جناب یہ کام ہمارا ہے، ہم نے امور مملکت کیسے چلانا ہے، بادشاہی نظام ہم نے کیسے چلانا ہے، قانون میرے فائدے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ اور مریم نواز نے کہا کہ جی یہ بالکل سخت غلط کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ درست نہیں ہے، ہمارا کام ہے آئین بنانا، ہمارا کام ہے قانون سازی کرنا، ہمارا کام ہے حکومت کرنا، آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ مریم نواز کو بیک فٹ پر جانا ہوگا، ملک ضد اور انا سے نہیں چلتا، یہ وہ وقت نہیں جب خلیل فاختہ اڑایا کرتا تھا، کسی جاہل نے ان کو پراپرٹی اونرشپ قانون کا مسودہ بنا کر دیا، اور یہ چیخ رہے ہیں۔ آسن بھون نے یہ مریم نواز کو جواب دیا۔ محسن بیگ صاحب جو کہ فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کے پہلو میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کا برا حال ہے، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سب کچھ ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا گیا ہے، اور اب ان کو چوری بھی اٹھا کے کھلائی جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر خزانہ اورنگزیب کو پھانسی لگا دی جائے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اور یہ ناکام وزیر خزانہ ہے، اور آپ کی 130 میجر انڈسٹری بند ہو گئی ہیں، ساری ٹیکسٹائل بند ہو گئی ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور جو ان کی شام والی عادتیں ہیں، جو یہ مشروب پیتے ہیں، بھائی آپ سرکاری ٹائم پہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ جناب اس طرح سے اب آ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ سے معافی کا مطالبہ کیا ہے احسن بھون نے کہ جناب جو انہوں نے حرکت کی ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف، انہیں معافی مانگنا پڑے گی اور انہیں معافی مانگنا چاہیے، یہ یہاں تک ہو جائے۔ دوسری جانب جو بات ہے اگلی، ان حالات کی وجہ سے اب 8 فروری کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہے،
اور اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے پہیا جام کرنے کی بات کر کے پی ٹی آئی حکومت کو بلیک میل کر رہی ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے جی کہ یہ پہیا جام جو ہے یہ پی ٹی آئی نے تو نہیں کرنا, یہ تو پاکستان کے عوام کریں گے, تاجر کریں گے, ٹرانسپورٹر کریں گے, شٹر ڈاؤن وہ کریں گے, عام آدمی کرے گا نا. تو پی ٹی آئی نے کال دینی ہے, اور اگر پی ٹی آئی کی کال پہ وہ سارے کا سارا پہیا جام ہو جاتا ہے, ٹرانسپورٹ مفلوج ہو جاتی ہے اور شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے, کاروباری مراکز بند رہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں ابھی سے پھولنا شروع ہو گئے ہیں, اور آپ کو خطرہ ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے گی, اور کامیاب ہوگی تو اس کے بعد رہی صحیح کسر بھی آپ کی پوری ہو جائے گی. اس لیے 8 فروری تک وہ کہتے ہیں کہ کوئی مل نہیں سکتا عمران خان سے, اور یہ وفاقی وزیر فرمان جاری کر رہے ہیں کہ 8 فروری تک جی کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کو منانے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں, اور کچھ کمیٹیاں خود بنوا دی گئی ہیں, اور کچھ رابطہ کیا گیا کوٹ لکھپت جیل کے اسیران سے جو کہ طویل عرصے سے قید ہیں ناحق بے گناہ, اور ان سے رابطہ کیا گیا. اب یہ معاملہ جو ہے ہوا کیوں ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جب آپ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی آپ نے, اور دروازے بند کر دیے, اور جتنے بھی لوگ تھے پی ٹی آئی کے جو چاہتے تھے کہ ڈائیلاگ ہو, آپ نے ان کو بھی سزائیں دلوا دی. سب کو 9 مئی کے اندر آپ نے بک کر دیا, اور آل شریفیہ کی خواہش پہ اور ان کی ہدایت پہ, ان کے حکم پہ آپ نے تمام رہنماؤں کو سزائیں دلوا دی. پہلے آپ نے 2/3 میجورٹی دلوائی, پھر ان کو سادہ اکثریت صرف آل شریفیہ کو چاہیے تھی, پھر آپ نے وہ دلوا دی. تو یہ سارا کچھ آپ کرتے جا رہے ہیں. اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ آپ کو ملی بدنامی, آپ کو ملی رسوائیاں, آپ کو ملی ضلالت, اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملا. اور اب جب یہ سٹک ہو گیا معاملہ, اب عمران خان صاحب کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں, کوشش نہیں بلکہ سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے اور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے. اب اس کے لیے میں فرینکلی بتاؤں کہ عمران اسماعیل صاحب, محمود مولوی صاحب یہ کریں گے تو یہ تو کام چلنے والا نہیں ہے, کیونکہ جو خود اس وقت جب پی ٹی آئی کو ضرورت تھی یہ چھوڑ کے چلے گئے. اب یہ نان اینٹیز ہیں, ان نان اینٹیز کو آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب, کیا شاہ محمود قریشی صاحب اتنے بچے ہیں؟ کیا میاں محمود رشید اور سینیٹر جاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ, کیا وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان 2 لوگوں کے کہنے پہ آگے اپنی بات کریں گے, اور ان کے کہنے پر وہ جیل میں جائیں گے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے؟ تو یہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اب کل شہباز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا مذاکرات کا, تو جیسے ہی شہباز شریف صاحب نے کہا مذاکرات کا, دوسری جانب خواجہ آصف صاحب اٹھ کے آئے کہ نہیں جناب, عمران خان صاحب پہ بھروسہ نہ کریں, وہ تو 200% جو ہے وہ بندہ ناقابل اعتبار ہے. اور چونکہ اس لیے کہ نون لیگ کے اندر جو بیٹھے ہیں جن کی چھٹی ہونی ہے ان میں سرفہرست ہیں, تو وہ لوگ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ اصل میں بلیک میلنگ کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا, اور ہمارے کہے بغیر آپ مذاکرات بھی نہیں کریں گے. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے سمپل سی بات ہے, 100 اختلافات ہیں اور وہ ہر طرح کا مظالم کر چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں, لیکن ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ جو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے خاندان, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. اس لیے اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب مہربانی فرمائیں, آپ ذرا سوچیں. تو سوچ یہ تو ڈیولپ ہو چکی ہے کہ ان کو آپ نے بھیجنا ہے, اور پھر جو ہے اگلا سیٹ اپ جو ہے وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک آپ کو فرینکلی بتاؤں کہ کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے, اور وہ دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی دھندلی سی تصویر بنا کے اس کے بعد پھر اس میں جان بھرنے کی کوشش کی جائے. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ خوفزدہ بہت ہے کہ عمران خان صاحب کو سپیس دینے کا مطلب ہے کہ ہمارا کام خراب ہو جائے گا. تو یہ جو ہمارا کام خراب ہو جائے گا جو خوف ہے, یہ خوف بہت زیادہ سوار ہو چکا ہے, اور اس خوف کا کیا علاج ہے یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, اور یہ نفسیاتی اور اعصابی چیز ہے. اور بات چیت کس سے ہوگی؟ بات چیت ہوگی اسٹیبلشمنٹ سے.
रावलपिंडी से, फील्ड मार्शल से, फौज से और GHQ से, उनसे बातचीत होगी जिनके कब्जा कुदरत में ये सारे का सारा निजाम है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पल्ले तो कुछ भी नहीं है, मरीम साहबा के पल्ले तो कुछ भी नहीं है, वो तो खुद जो है वो इनके मोहताज हैं और इनके ज्यादा मोहताज हैं बनिस्बत PTI के। PTI तो इंडिपेंडेंटली मार भी खा रही है, अपोजिशन भी कर रही है, जेलों में भी है और हर तरह से मुसीबतें बर्दाश्त कर रही है। तो इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं, इनको तो जाली फार्म 47 दिया हुआ है। तो ये एक है जी नुक्ता जिसपे बातचीत आगे बढ़ेगी और आने वाले दिनों में। वजह यह है कि 8 फरवरी की तैयारियां भरपूर तरीके से की जा रही हैं और 8 फरवरी को एक भरपूर किस्म का पाकिस्तान के तूलो अर्ज में और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में एक बहुत बड़ा जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। और अगर 8 फरवरी को पावर शो होगा, स्ट्रीट पावर भी होगी और हर तरह की होगी और उसमें तमाम फ्लेवर्स और रियासत पाकिस्तान के तमाम रियल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसमें मौजूद होंगे, नजर आएंगे। और अगर 8 फरवरी का टाइम आ गया और ये सब कुछ हो गया तो ये निज़ाम जो है फिर सारे खुद कहेंगे इनको उठा के बाहर फेंक दो, ये नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, इनको खुद फेंका जाएगा। तो ये है सूरत हाल। अब आते हैं 25 दिसंबर वर्सेस फील्ड मार्शल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। बानी पाकिस्तान का जन्मदिन है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात को ही अगर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब उन्हीं को अडॉप्ट कर लें और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दें तो आज भी उनकी इज्जत वापस आ सकती है और बहाल हो सकती है। और वो ये है कि उन्होंने कहा था कि मिलिट्री लीडरशिप का, फौज का काम नहीं कि वो सिविल मामलात में आए और पॉलिसियां बनाए। पॉलिसियां बनाना सियासी क़यादत का काम है, इम्प्लीमेंट करना फौजी क़यादत का काम नहीं बल्कि सियासतदानों का काम है। पॉलिसियां बनाना भी और इम्प्लीमेंट करना फौज का काम है कि वो जो उनको टास्क दिया जाएगा सिर्फ वो काम करेंगे और फौज सियासत में नहीं आएगी और पॉलिसी मेकिंग में नहीं आएगी, वो अपना इनपुट देगी, फैसले पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी। तो फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।